स्ट्रेस इनफैक्ट हमें आगे बढ़ने के लिए हेल्प करता है। सही। यानी वो जो पॉजिटिव स्ट्रेस की हमने बात की थी, यू स्ट्रेस की बात की थी, तो वो हमें इनफैक्ट आगे बढ़ने के लिए कहता है। लेकिन जब ये डी स्ट्रेस में चेंज हो जाता है, यानी ये जब हमारी फंक्शनैलिटी को डिस्टर्ब करना शुरू कर दे, तो फिर वी हैव टू डू समथिंग अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब ये देख लें, जब किसी की ज़िंदगी में स्ट्रेसफुल इवेंट्स आते हैं, जब किसी की ज़िंदगी में स्ट्रेस आता है, उसके अंदर या तो वो उससे निकल जाता है, उससे हेल्प लेकर आगे बढ़ जाता है। लेकिन अगर ये स्ट्रेस ज़रा ज़्यादा हो जाए तो फिर ये एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स देना शुरू कर देता है। हमारे 5 एरियाज ऑफ लाइफ इफ़ेक्ट होते हैं स्ट्रेस से, इन सिंपल वर्ड्स। नंबर 1 योर बॉडी, फिर हमारे बिहेवियर्स, नंबर 2 कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रेस, नंबर 3 हमारा मूड मिजाज। स्ट्रेस से हमारे मूड भी बड़ा इफेक्ट होता है। देन आपका थॉट, द मेजर चांस, आपका थॉट भी इन्फ्लुएंस होता है स्ट्रेस से। एंड नंबर 5 योर एनवायरनमेंट एंड लाइफ सिचुएशन। अब लाइफ सिचुएशन या एनवायरनमेंट ट्रिगर में रोल प्ले कर सकता है। अच्छा, डूज क्या हैं स्ट्रेस में और डोंट्स? यू एंड वी हैव टू मैनेज आवर स्ट्रेस, डूज में ये आना चाहिए। दूसरी बात जो है, रिलेशनशिप डैमेज हमें अवॉइड करना चाहिए। सो डूज में आप जितना ज़्यादा रिलेशनशिप के डैमेज को कवर कर सकें वो बेहतरीन होगा। तीसरी चीज़ जो है वो आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन को अवॉइड ना करें। समटाइम लोग बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं। फिर एक चीज़ है जिसमें हम स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। ज़िंदगी में स्ट्रेस से हम भागने की बजाय, घबराने की बजाय हम फ्रंट पर आकर उसको एक्सेप्ट करें और उसको कोप अप करें। वो हमें एग्जेक्टिव स्किल्स देती है कि अपनी नींद का ख्याल रखना, ये हमारे अंदर स्ट्रेस टॉलरेंस को बेहतर बनाता है। अपनी नींद का ख्याल रखना, अपनी डाइट का ख्याल रखना, अपनी लाइफ में बॉडी लिमिट्स को एक्सपैंड करें, विच मीन्स अपनी लाइफ में वॉक एंड एक्सरसाइज को ज़रूर रखें। नो फाइट्स का वैल्यू अपनी ज़िंदगी में लेकर आना, ठीक है। बेहतर सोशलाइज करना, सही। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो 5th वन है, अपनी परसेप्शन को चेंज। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, आप सबको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं हमारा वीकेंड शो एग्जेक्टिव स्किल्स के ऊपर जो होता है, और मैं ज़किया हाशमी आपका होस्ट इस शो के लिए। हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी बताता चलूँ कि एग्जेक्टिव स्किल्स हमारे ब्रेन बेस्ड स्किल्स होते हैं, जिसमें हम डिफरेंट तरीक़ों से अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए उसके ऊपर काम करते हैं। और हर दफ़ा की तरह हमारे साथ मिस शुमाइला बतूल मौजूद हैं, जो कि विलिंग वेज में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर भी काम कर रही हैं। उसके अलावा एग्जेक्टिव स्किल्स प्रोफेशनल के जो आप एक्सपर्ट हैं, उसके तौर पे भी यहाँ पर विलिंग वेज में काम कर रही हैं, और उसके अलावा एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। तो स्ट्रेस की जो कैटेगरीज हैं वो क्या हैं, और ये किस तरह से आपको जो है वो एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करती हैं? देखिए, स्ट्रेस को जो भी हमने लास्ट प्रोग्राम में भी डिस्कस किया कि स्ट्रेस इनफैक्ट हमें आगे बढ़ने के लिए हेल्प करता है। सही। यानी वो जो पॉजिटिव स्ट्रेस की हमने बात की थी, यू स्ट्रेस की बात की थी, तो वो हमें इनफैक्ट आगे बढ़ने के लिए कहता है। लेकिन जब ये डी स्ट्रेस में चेंज हो जाता है, यानी ये जब हमारी फंक्शनैलिटी को डिस्टर्ब करना शुरू कर दे, तो फिर वी हैव टू डू समथिंग अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट। लेकिन कैटेगरीज़ की जो बात आप कर रहे हो, तो देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्ट्रेस। हम इतनी ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में अपने व्यूवर्स को नहीं डालेंगे, लेकिन अब ये देख लें, जब किसी की ज़िंदगी में स्ट्रेसफुल इवेंट्स आते हैं, जब किसी की ज़िंदगी में स्ट्रेस आता है, उसके अंदर या तो वो उससे निकल जाता है, उससे हेल्प लेकर आगे बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पर जैसे हम एग्ज़ाम की एंजाइटी की बात करते हैं, तो एग्ज़ाम का स्ट्रेस जो है वो पढ़ने पर मजबूर कर देगा ना, आप तैयारी करेंगे और आप अपना एग्ज़ाम पास कर लेंगे। लेकिन अगर ये स्ट्रेस ज़रा ज़्यादा हो जाए, ज़रा इसका प्रोपोर्शन ज़रा ज़्यादा हो जाए, जिसके कि मल्टीपल फैक्टर्स हैं, ठीक है, उसकी नेचर ऑफ जो स्ट्रेसर है वो ज़रा डिफ़ाइन करती है कि ये जो इंटेंसिटी है, शिद्दत है स्ट्रेस की, वो कितनी होगी। सो जब ये स्ट्रेस प्रोलॉन्ग कर जाए, ज़्यादा हो जाए आप सबकी ज़िंदगी में, तो फिर ये एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स देना शुरू कर देता है, डिसफंक्शनैलिटी को क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, एक्यूट स्ट्रेस होता है, समटाइम स्ट्रेस एपिसोडिक होता है। सही। ठीक है, कि उसका इस तरह से होता है कि कुछ ऐसे समटाइम सीज़न होते हैं, कुछ समटाइम ऐसे ट्रिगर्स होते हैं जो कि आपको स्ट्रेस दिला देते हैं, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो आपको स्ट्रेस की तरफ लेकर चले जाते हैं, कुछ फिज़िकल प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं, जैसे डायबिटीज़ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, इसी तरह से हार्ट डिजीज़ में
سو النس کا اپنا بھی اسٹریس ہے. دیر آر ملٹیپل کیٹیگریز. پھر ایک ٹرومیٹک اسٹریس بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی ٹراما سے گزرتے ہیں تو اس کے فلیش بیکس جب آپ کو آتے ہیں تو وہ اسٹریس کی اسٹیٹ آپ کے اندر کریٹ کرتے ہیں. ان سمپل ورڈ اسٹریس ایک فزیولوجیکل اسٹیٹ کا نام بھی ہے. دیکھیں ہمارے 5 ایریاز آف لائف افیکٹ ہوتے ہیں اسٹریس سے. ان سمپل ورڈس نمبر 1 یور باڈی. جیسے لاسٹ سیشن میں ہم نے ڈسکس کیا کہ جب ہم اسٹریسفل سچویشن میں ہوتے ہیں تو ہماری باڈی سائن اینڈ سمٹمس سینڈ کرتی ہے, سگنل سینڈ کرتی ہے. ہارٹ ریٹ کا انکریز ہونا, ہم نے ڈائجسٹو ٹریک کی بات کی تھی, بریدنگ ڈسٹربٹ ہو جانا, ٹریمرز ہونا, سویٹنگ ایکسیسو ہونا, کچھ سائن باڈی سینڈ کرتی ہے. پھر ہمارے بیہیویئرس نمبر 2 کمپوننٹ آف دا اسٹریس. ہمارے بیہیویئرز جو ہیں وہ انفلوئنس ہوتے ہیں. ہمارا بیہیویئر یا تو بہت ہم ریسٹلیس ہو جاتے ہیں, ہم کرائنگ, سم ٹائم لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں, سم ٹائم اوائڈنس کی طرف آ جاتے ہیں, اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. نمبر 3 ہمارا موڈ مزاج. اسٹریس سے ہمارے موڈ بھی بڑا افیکٹ ہوتا ہے. ادھر وی آر ان اینشیس اسٹیٹ اور ڈپریسو اسٹیٹ اور ایجیٹیٹیڈ اور اگریسو, تو ہمارے موڈ جو ہے اگین اسٹریس سے جو ہے وہ انفلوئنس ہوتا ہے. صحیح. نمبر 4 جی شور نمبر چونکہ 5 میں نے آپ کو بتایا کہ 5 ایریاز آف لائف جو ہے وہ افیکٹ ہوتے ہیں. سو فزیکل چینجز یا فزیکل سمٹمس, آپ کے بیہیویئرس, دین آپ کا موڈ, دین آپ کا تھاٹ, دا میجر چانس. آپ کا تھاٹ بھی انفلوئنس ہوتا ہے اسٹریس سے. اسٹریسفل سچویشن میں پازیٹیو تھنکنگ بہت مشکل سے پھر ڈیولپ کرنی پڑتی ہے آپ کو. آپ کا تھاٹ جو ہے وہ انفلوئنس ہوتا ہے. اینڈ نمبر 5 یور انوائرمنٹ اینڈ لائف سچویشن. اب لائف سچویشن یا انوائرمنٹ ٹریگر میں رول پلے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, وہ انوائرمنٹ میں اسٹریس جو ہے وہ کوئی ٹرومیٹک ایونٹ ہو گیا تو وہ ٹریگر ضرور کر سکتا ہے. یہ 5 کمپوننٹس جو ہیں اسٹریس میں افیکٹ ہوتے ہیں. جب بھی ہم اسٹریسفل سچویشن میں ہوتے ہیں تو انفیکٹ یہ 5 ایریاز آف آر لائف انفلوئنس ہوتے ہیں. انہی 5 پر کام کر کے ہم اسٹریس مینجمنٹ بھی کر سکتے ہیں, جو کہ آگے ہم اپنے ویورز کو اس حوالے سے بھی بتائیں گے. صحیح. اچھا مس, جب اسٹریس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں تو بہت ساری ڈفرینٹ سائیکولوجیکل ڈس آرڈرس کی طرح ہم اکثر اپنی سیلف اسٹیم کو بہت زیادہ لو کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے اگر ہم اس دن جب بات ہو رہی تھی کریونگس کے حوالے سے, تو کچھ لوگ اس کو بہت زیادہ ان نیچرل سمجھتے ہیں کہ اچھا کریونگس ہو گئی ہیں تو اس میں شاید میرا کوئی قصور ہے, یا شاید اس میں میں غلط ہوں کہیں پہ. اسی طرح سے جو انسان اسٹریس میں ہے اسے بھی کئی دفعہ یہ لگتا ہے کہ اچھا شاید یہ کہیں میری غلطی ہے یا شاید کہیں میری کمزوری ہے. تو کیا یہ بات درست ہے یا یہ ایک نیچرل چیز ہے؟ دیکھیں یہی بات میں جو آپ سے بات کر رہی تھی نا کہ تھاٹ, بیکاز وی ہیو لمیٹڈ ٹائم, تو اس میں ہم ڈیٹیل میں بات کر سکتے ہیں اس حوالے سے کہ جو تھاٹس انفلوئنس ہوتی ہیں اسٹریس سے, یہ اسی طرح کی تھاٹ دیتی ہے نا آپ کو کہ میں ہی ذمہ دار ہوں, میرے ہی نصیب اچھے نہیں ہیں, میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے. سو بڑی پیسمسٹک پوائنٹ آف ویو آپ کا ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسٹریس ایک ان اوائڈیبل فیکٹر ہے ہم سب کی زندگی کا. سو بجائے اس کو ایسا کوئی پرسیپشن رکھنے کے کہ ہماری زندگی اسٹریس فری ہو, ڈاکٹر صداقت اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ اسٹریس نہیں جہاں پر ہوگا تو وہ کوئی جنت ہی ہے. زندگی میں زمین پر آپ کو اسٹریس جو ہے وہ لازمی ملے گا. زندہ جب تک آپ زندہ ہیں تو آپ جو ہے وہ اسٹریس آپ کو ضرور ملیں گے. سو وہ ایک اسٹریسفل سچویشن میں ہمارا تھاٹ پیٹرن اس طرح سے ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ جی بیکاز آف می یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, اینڈ آئی ایم ناٹ ورتھفل اینڈ اسٹف لائک دیٹ. صحیح. اور اسٹریس میں آنے کی وجہ سے اکثر چونکہ آپ کے اندر وہ تھاٹس اس طرح کے آ جاتے ہیں کہ اچھا یہ کیا ہے, یہ ختم ہو جانا چاہیے. تو اس کے اوپر ایک شعر صبح ہی میری نظروں سے گزرا جب میں اس کے لیے پریپریشن کر رہا تھا, کہ وہ شاعر کہتا ہے کہ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے. سو آئی گیس یہیں پہ رہتے ہوئے اپنی اسٹریس کی چیزوں کو بہتر کرنے کی طرف جانا چاہیے, بجائے کہ ہم ایکسٹریم تھاٹس کی طرف جائیں کہ اچھا نہیں ختم ہی ہو جانا چاہیے سب کچھ. دیکھیے ریسنٹلی ڈاکٹر صاحب سے ایک بڑی اچھی ہماری انٹریکشن ہوئی, بات چیت ہو رہی تھی اس پہ, تو سر کے سیشنز کو آبزرو کرنے کا موقع ملتا ہے. تو اس میں سر نے بہت ایک انلائٹنڈ سی بات کی کہ ہم سب انسان جو ہیں وہ نظریات میں آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیں ہر جگہ پر انسان نے بہت ترقی کر لی, لیکن نظریات ہمارے پاس ماندہ ہی ہیں, وہاں پر ہم آگے نہیں بڑھ رہے. ہمارے جو پرسیپشنز ہیں, ہماری پیراڈائمز ہیں, وہاں پر وی ہیو ٹو موو آن. ہمیں نئی نظریات کو اپنی لائف میں لے کر آنا چاہیے. تو اسٹریس میں مر جانے کی بجائے
ہمیں اگر اپنی لائف میں مینیج کرنے کی طرف مینیج کرنے کی طرف جائیں تو دیٹ وڈ بی صحیح. اچھا مس، اسی کے ساتھ ہی ایک ریلیونسی میں ایک کویسچن جو ہے وہ آ گیا کہ جب آپ اسٹریس میں آ چکے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب کچھ ایسی چیزیں ہوں گی لازماً جو آپ کو اسٹریس میں رہتے ہوئے کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ سائڈ بائی سائڈ کچھ ایسی چیزیں لازماً ہوں گی جو آپ کو نہیں کرنی چاہیے، جنہیں ہم اگر ٹیکنیکلی بولیں تو ڈوز اینڈ ڈونٹس آ جاتے ہیں اسٹریس کے. تو ان کے اوپر تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیے گا کہ اچھا ڈوز کیا ہیں اسٹریس میں اور ڈونٹس کیا ہیں. دیکھیں ڈوز میں تو میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ڈوز میں اسٹریس مینجمنٹ میں یو اینڈ وی ہیو ٹو مینیج آور اسٹریس. ڈوز میں یہ آنا چاہیے. صحیح. جتنا ہو سکے ہم اسٹریسفل سچویشن کو اوائڈ کریں تو دیٹ وڈ بی بیٹر. کہ اوائڈنس جو ہے اسٹریسفل سچویشن سے ہمیں ڈالنا نہیں چاہیے اپنے، جتنا ہم کر سکتے ہیں. چونکہ اوائڈنس کو ہم اتنا زیادہ پروموٹ اس لیے بھی نہیں کریں بیکاز اوائڈنس ایک میل ایڈپٹیو کوپنگ میکانزم آف اسٹریس بھی ہے نا. بالکل. جب بھی ہم اسٹریس میں ہوتے ہیں تو ہمارا مائنڈ اوائڈنس کی طرف ہی ہمیں لے کے جاتا ہے. لیکن ایک چیز ہے نا، جیسے اب ٹریفک میں پھنسنے کا اور جاب پر ٹائم پر نہ پہنچنے کا اسٹریس تو ہم اوائڈ کر سکتے ہیں نا، کہ پہلے ٹائم نکل آئیں، تھوڑا سا پہلے تیار ہو جائیں. اس طرح کے اسٹریسرز کو ہم اوائڈ کر سکتے ہیں. ہر روز الماری کھول کر یہ سوچنا کہ جی میں کیا پہنوں تو اس کو ہم اوائڈ کر سکتے ہیں نا، پہلے سے ہم ڈیسائیڈ کر لیں اینڈ آل دیٹ. اسی طرح سے میں نے کیا کھانا ہے تو اس کو بھی ہم پہلے سے. سو اس طرح کی نوعیت کے جو اسٹریسرز ہیں جن کو ہم جس حد تک اوائڈ کر سکیں ہمیں کرنے چاہیے. اچھا دوسری بات جو ہے ریلیشن شپ ڈیمیج ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. دیکھیں اسٹریسفل، جب بھی کوئی اسٹریس کی اسٹیٹ میں ہوتا ہے نا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کر کیا رہا ہے وہ، اور اس کا جو میں ڈس فنکشنالٹی کی بات کر رہی ہوں، میں اسٹریس کی بات کر رہی ہوں جو ڈس اسٹریس کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا. سو اس میں پھر آپ کا جو ولنریبلٹی ہے ریلیشن شپ کو خراب ہونے کی وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اچھا اب یہ اسٹریس ضروری نہیں ہے کہ انوائرمنٹل فیکٹر کی وجہ سے ہی کہیں نہ کہیں سے ٹریگر ہو رہا ہے. آپ دیکھیں سم ٹائم ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی ہم اسٹریس فیل کرتے ہیں، ایگزاسٹڈ ہوتے ہیں تو بھی ہم اسٹریس فیل کریں، اس وقت بھی ہمارا موڈ اپ سیٹ ہوتا ہے. اینڈ اس وقت الٹیمیٹلی ہمارے ریلیشن شپ سفر کرتے ہیں. ایک فادر اگر آفس سے اسٹریس لے کر آیا ہے، یا آفس میں سارا دن بہت تھکا ہے، یا ایک مدر کچن میں سارا دن تھکی ہوئی ہے ہاؤس ہولڈ ایکٹیویٹیز کر کے، تو شام میں ٹائرڈ ہونے کی وجہ سے وہ بچوں کے ساتھ صحیح بات نہیں کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. سو ڈوز میں آپ جتنا زیادہ ریلیشن شپ کے ڈیمیج کو کور کر سکیں وہ بہترین ہوگا. اینڈ اوائڈ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آپ اگر اوائڈ کر سکتے ہیں جو ٹائم ٹیکنگ ہے تو وہ بھی ایک ڈوز میں آ جائے گا. اچھا ڈونٹس کی بات جو ہے سب سے امپورٹنٹ، جب بھی اسٹریسفل سچویشن میں ہو تو کبھی بھی ڈونٹ ایور یوز سبسٹنس، یعنی کوئی بھی ڈرگز آپ کو یوز نہیں کرنی چاہیے. اس سے ہوتا کیا ہے، وقتی طور پر شاید آپ کا اسٹریس مینیج ہو جاتا ہے لیکن ان دا لانگ رن اسٹریس کی انٹینسٹی بھی بڑھتی ہے. بالکل. اینڈ دوسری سب سے ڈینجرس چیز کہ آپ ایک ڈس آرڈر اور ڈس ایز کا شکار ہو جاتے ہیں. آپ کو ایک برین ڈس آرڈر جس کو ایڈکشن کہتے ہیں، تو ولنریبل ہوتے ہیں آپ کے، آپ کو وہ ہونا شروع ہو جائے. اچھا دوسری بات، لاؤڈر ایکسپریشن آف اسٹریس وہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ آپ زیادہ آپ دیکھیں کوئی لوگ جو ہیں وہ اسٹریس میں بہت شاؤٹ کرتے ہیں، بہت زیادہ اسکریمنگ اور چیزیں توڑنا اینڈ آل دیٹ، تو یہ بھی ڈونٹس میں آ جاتا ہے. تیسری چیز جو ہے وہ آپ اسٹریسفل سچویشن کو اوائڈ نہ کریں. ٹھیک. اچھا پہلے ہم بتا رہے ہیں کہ اوائڈ کریں، لیکن پرابلمس کو اوائڈ نہ کریں. مثال کے طور پر آپ کا کسی پرسن کے ساتھ کمیونیکیشن ٹھیک نہیں ہے اینڈ وہ چیز آپ کو اسٹریس دے رہی ہے، جیسے وائف ہے، بچے ہیں، اس کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا. اوائڈ ٹریفک کے حیثیت کو کیا جا سکتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کیا جا سکتا ہے، لیکن جو میجر پرابلم ہے اس کو اوائڈ کرنے سے پھر پرابلمس اور بڑھتی ہیں. دیکھیں اگر ایک پیرنٹ اپنے بچے کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں رسپانسبلٹی لینے کی ضرورت ہے اور وہ صرف اس وجہ سے نہیں کر رہا ہے بیکاز وہ سننے کو تیار نہیں ہے، صحیح، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اوائڈ کرنا شروع کر دیں. صحیح. پیرنٹس کو اوائڈنس کا یا کسی بھی پرابلم میں اوائڈنس بیٹر سلوشن ہوتا نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کو پریزنٹیشن، یا کسی بندے کو پریزنٹیشن انزائٹی ہے تو اوائڈنس کیا ہیلدی ہوگا اس کے لیے؟ بالکل بھی نہیں، ناٹ ایٹ آل نا. کیونکہ جب ہم کسی ایکسپیرینس کو اوائڈ کرتے ہیں تو وہ ایکسپیرینس
اس ٹائم پر تو شاید آپ کو وقتی حل مل جاتا ہے, اس ٹائم پر جگاڑ یا کوئک فکس کے طور پر آپ کو ہیلپ مل جاتی ہے اوائڈ کرنے سے, لیکن ان دا لانگ رن یو ہیو ٹو فیس سرٹن سرکمسٹانسز جس میں آپ کو چیزیں ان اوائڈیبل ہوں, یعنی یو ہیو ٹو فیس سرٹن سچویشن. صحیح. سو اوائڈنس بھی ڈونٹس میں ہی انکلوڈ ہوتی ہے کہ یو کین ناٹ اوائڈ یور اسٹریس, کین ناٹ ان سمپل ورڈس. بالکل. مطلب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر ہم ان سے بات کرنے کی طرف جائیں کہ اچھا اگر تمہیں مجھ سے کوئی مسئلہ ہے یا کوئی بات ہے تو ہم اس پر بات کر لیتے ہیں, تو لوگ اس پہ بات کرنے سے بھی کترا رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے بات ہی نہیں کرنی. تو میرا خیال ہے یہ کوئی ہیلدی شاید ایکٹیویٹی نہیں ہے. بالکل نہیں ہے یہ ہیلدی ایکٹیویٹی, اس لیے نہیں کہ اس سے پرابلم سالو نہیں ہونی. بالکل. اور جو سب سے نیگیٹو چیز ہو رہی ہوتی ہے, جو ہم اکثر اپنے ارد گرد میں لوگوں کو دیکھتے ہیں بینگ اے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل, کہ لوگ ریزینٹمنٹس بنانا شروع کر دیتے ہیں, یعنی رنجشیں پالنا شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ بات نہیں کرتے ہیں تو اس بات نہ کرنے کی جو پرابلم ہے اس کو فل کیا چیز کرے گی, ازمپشنس. آپ ازیوم کرنا شروع کر دیں گے, ٹھیک ہے. جب آپ ازیوم کرنا شروع کریں گے تو کیا ہوگا, پھر نیگیٹیوٹی شاید آپ کے اندر آئے گی. جو ہے آپ کہیں گے اچھا اس کا مطلب یہ تھا, اچھا اس کا مطلب یہ, بیکاز کمیونیکیشن جہاں پر نہیں ہوتی تو وہاں پر ازمپشن ہوتی ہے. سو بات چیت کرنے سے یا اسٹریس کو سالو کرنے سے, ریزالو کرنے سے ہی مسئلے حل ہوتے ہیں, ادروائز مسئلے جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا مس, تھوڑا سا ہم نے چونکہ ریلیشنس کے اوپر بھی بات کی اور ہم نے اس حوالے سے بھی چیزوں کو دیکھا, کیا ایک سٹریس کے اندر جس طرح سے اور باقی سارے ڈس آرڈرز ہیں اس میں ایک جینیٹک پری ڈسپوزیشن کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ اچھا اگر آپ کے خاندان میں وہ چیز چلتی آ رہی ہے تو آپ لازمی نہیں آپ میں ہو لیکن آپ اس کے لیے ولنریبل ہیں, کیا اسٹریس کا بھی اس طرح سے کوئی آپ کی جینیٹک پری ڈسپوزیشن کے ساتھ تعلق ہے؟ دیکھیں ٹو سم ایکسٹینٹ ہم کہہ سکتے ہیں یس ہے پری ڈسپوز, یعنی ریسرچز یہ کہتی ہیں کہ ایک اسٹریس پرون پیرنٹس جو ہوتے ہیں تو چانسز ہوتے ہیں کہ ان کے بچے بھی اسٹریس پرون ہوں, جس کو ٹریٹ انزائٹی کہا جاتا ہے, کہ کچھ پرسنالٹیز اینشیس ہی ہوتی ہیں. تو ولنریبلٹی تو ڈیفینیٹلی جینز رول پلے کر رہے ہوتے ہیں, بٹ ایٹ دی سیم ٹائم بہت کانفیڈنٹ اور بہت اچھے اسٹریس مینجمنٹ کرنے والے پیرنٹس کے بچے بہت اسٹریس پرون ہوتے ہیں. صحیح. وائس ورسا ہے, دونوں چیزیں ہی ایگزسٹ کرتی ہیں, لیکن جن جینز بہرحال ہم سب کی زندگی میں اہم رول ادا کرتے ہیں, تو وہاں پر اسٹریس کی کوپنگ میں یا اسٹریس کے ٹریگر ہونے میں جینز کا اپنا ایک اہم کردار ہے. ایٹ دا سیم ٹائم انوائرمنٹ کا بھی اپنا ایک کردار ہے, کہ انوائرمنٹ بھی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس کی زندگی میں کتنا اسٹریس ہوگا. تھرڈ ون, آپ کا پری ڈسپوزیشن, آپ کا جو آپ جو ایکوپمنٹس رکھتے ہیں, جو آپ مینجمنٹ ٹول کٹ رکھتے ہیں, تو اس کا بھی بہت رول ہے اسٹریس مینجمنٹ میں. اگر آپ کی ٹول کٹ ہی پوری نہیں ہے اینڈ آپ کوئک فکسز کی طرف جاتے ہو, یعنی جب بھی آپ کی زندگی میں اسٹریس آتا ہے تو آپ اوائڈ کرنے کی طرف جاتے ہو ود دا پیسج آف ٹائم. اب چاہے جینز نے یہ مجھے سکھایا, چاہے میرے انوائرمنٹ نے مجھے سکھایا, لیکن اگر یہ پیٹرن میں نے سیکھ لیا کہ جب بھی میری زندگی میں کوئی اسٹریسفل سچویشن آئے گی یا میری اپ برنگنگ ٹریننگ نے مجھے سکھایا تو مجھے اس کو اوائڈ کرنا ہے, اس کے ریزلٹس نہیں آتے ہیں. سم ٹائم ہمیں سے بہت سارے لوگ اسٹریس کو مینج اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ اپنی فیلنگس کو ہی ڈینائی کر دیتے ہیں. صحیح. یعنی ماسک کرنا شروع کر دیتے ہیں. سم ٹائم لوگ ہم اپنی اسٹریسفل سچویشن میں ماسکنگ جو ہے وہ کرتے ہیں, اب ایکسپریسو نہیں رہتے, اس طرح ایکسپریسو نہیں رہتے, انٹرنلائز کرتے ہیں فیلنگس کو, اور اس میں ان کا بھی ایک آپ سمجھ لیں ایم یہ ہوتا ہے کہ وہ ججمنٹ کا فیئر ان کو ذرا آکوپائڈ کیا ہوا ہوتا ہے. سم ٹائم لوگ بہت اگریسو ہو جاتے ہیں اسٹریسفل سچویشن. اب یہ میں بات کرنی ہوں کوئکلی کہ جو ٹھیک طریقے نہیں ہیں اسٹریس کو مینیج کرنے کے لیے, کیونکہ ہم سب کی لائف میں کسی نہ کسی لیول پر اسٹریس ضرور آتا ہے, اور اسٹریس میں جب ہم اس کو اوائڈ کرتے ہیں, جب ہم اس کو صرف سوچتے ہیں, اس کا حل نہیں نکالتے, جب ہم سم ٹائم ماسک کر لیتے ہیں اپنی ٹرو فیلنگس کو اور سب اچھا کی رپورٹ دیتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اندر سڑ اڑ رہے ہیں. سم ٹائم ہماری زندگی میں اسٹریس لاؤڈر ایکسپریشن لے کر آتا ہے, بہت ایکٹنگ آؤٹ ہم کرتے ہیں, بہت ایکٹ آؤٹ کرتے ہیں, اس وے میں اپنے اسٹریس کا دیتے ہیں ایکسپریشن. پھر ایک چیز ہے جس میں ہم اسٹریس میں بہت زیادہ نیگیٹو ہو جاتے ہیں, مطلب ٹونٹ مار کر, سارکیسٹک ہو کر, اس طرح سے اپنے اسٹریس کو مینیج کرنے کی طرف لے کر جاتے ہیں. ایک اسٹریس مینجمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کی زندگی میں ریئل اسٹریس اور ہے,
لیکن آپ اس کو ڈسپلیس کہیں اور کر رہے ہیں. صحیح. ہم سب میں سے بہت سارے لوگ اسٹریسفل سچویشن میں ان کو سمجھ جب نہیں آ رہا ہوتا کیا کرنا ہے تو وہ ڈسپلیس کرنا شروع کر دیتے ہیں. مطلب ایگزام کی انزائٹی پیرنٹس پر نکل رہی ہے, پیرنٹس جو ہے اپنے گھر کی اور ریلیشن شپ پرابلمس بچوں پر نکال رہے ہیں. سو اس طرح سے یہ جو جتنے بھی طریقہ کار ہیں اسٹریس کو مینیج کرنے کے لیے, اب اس میں نے جیسے کہا کہ جینز بھی رول پلے کر سکتے ہیں, آپ کا انوائرمنٹ بھی رول پلے کر سکتے ہیں, آپ کا اپنا پری ڈسپوزیشن بھی. سو ایسی سچویشن میں پھر جب اس طرح کے طریقہ کار لوگ یوز کرتے ہیں اسٹریس کو مینیج کرنے کے لیے, وہ پھر فروٹفل نہیں ہوتے, وہ ریزلٹ اورینٹیڈ نہیں ہوتے, اور پھر ہماری لائف کو اور مشکل سے مشکل بنانا شروع ہو جاتے ہیں. مینجمنٹ کے ریفرنس میں ہم دو چنکس میں بات کریں گے. ایک, جب ہماری زندگی میں اسٹریس آ گیا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے. صحیح. مطلب ایک وہ ان کو ہم ہیلپ کریں گے جن کی لائف میں اسٹریس اس وقت ایگزسٹ کر رہا ہے تو انہیں کیا کرنا چاہیے, کن اسٹیپس کو فالو کرنا چاہیے. ایک ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ کیسے ہم اپنی لائف میں آج کچھ ایڈ کریں گے جو کہ ان دا لانگ رن ہمارے اسٹریس مینجمنٹ کو امپروو کرے گا. صحیح. یا ہماری لائف میں اسٹریس کی فریکوینسی اور انٹینسٹی کو کم کر دے گا. سو دو چنک میں ہم مینجمنٹ کو ڈسکس کریں گے. دیکھیں, جب بھی ہم سب کی لائف میں اسٹریس آتا ہے, جیسے بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کچھ غلط طریقے سے ہم مینیج کرتے ہیں اس کو. سم ٹائم ہم اوائڈ کر کے ایگریشن میں رو دھو کر, بہت سارے لوگ لائف میں اسٹریس آتا ہے تو وہ روتے ہیں اینڈ آل دیٹ. سو یہ سارے طریقے آپ کو ریزلٹس نہیں دے رہے ہوتے ہیں. صحیح. اینڈ آپ کے اندر نیگیٹیوٹی کو دیکھیں, ایک جو خاص کر کے فیمیلز میں یہ پرابلم دیکھنے میں آئی ہے کہ جب ان کی لائف میں اسٹریس آتا ہے تو وہ بہت زیادہ رومینیٹ کرتی ہیں, یعنی سوچتے بہت زیادہ ہیں اسٹریس کے بارے میں, اور وہ اتنا سوچتے ہیں کہ ایک ٹائم پر وہ وکٹم رول میں جانا شروع کر دیتی ہیں. تو ان کو ہائے میں بیچاری والا کانسیپٹ جو ہے وہ, اور پھر اسٹریس اتنا ڈومینیٹ کر جاتا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ شاید ہماری زندگی میں اسٹریس کا کوئی حل ہے ہی نہیں. سو ایز اٹ از چیزوں کو جو ٹھیک ہو بھی سکتی ہیں ان کو وہ فیٹ سمجھ کر, قسمت سمجھ کر, میڈیوکر سی لائف کو اپنی زندگی سمجھ لیتے ہیں. یہاں پر اسٹریس مینجمنٹ ہیلپ کرتی ہے, چونکہ انسان جس کا نام ہے تو وہ سب کچھ ہی کر سکتے ہیں. وی آر یونیک ان فیکٹ نا. سو وہاں پر اسٹریس مینجمنٹ میں اگر کوئی کسی کی زندگی میں اسٹریس ہے, کسی بھی نوعیت کا ہے, اینڈ جو ایگزیکٹو اسکل جو ہم آپ سے شیئر کریں گے ویورز سے کہ وہ کیسے آپ کی زندگی میں اسٹریس مینجمنٹ میں رول پلے کر سکتی ہیں, تو وہ ہمیں وہ لائف اسٹائل دیتی ہیں ان فیکٹ کہ کیسے آپ اسٹریسفل سچویشن میں بھی آگے بڑھ سکتے ہیں. سو بگن وتھ کہ ہم اسٹریسفل سچویشن میں اسٹریس مینجمنٹ کے اسٹیپس کیا ہوں گے, یہاں سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. سو سب سے پہلے جب بھی آپ اسٹریس اپنی زندگی میں آئیڈینٹیفائی کریں تو پہلے آئیڈینٹیفائی کریں, دا فرسٹ اسٹیپ از آئیڈینٹیفیکیشن کہ واٹ از دا ریئل پرابلم, ان فیکٹ اصل مسئلہ کیا ہے. مثال سے سمجھتے ہیں, مسئلہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ آفس لیٹ پہنچتا ہوں, یہ پہنچتی ہوں. اچھا, مسئلہ یہ ہے. سو ریئل پرابلم ایسا ہے. اچھا, سو ریئل پرابلم از ہمیں وہ آئیڈینٹیفائی کرنی چاہیے. اچھا, مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میں آفس لیٹ پہنچتا ہوں, مسئلہ یہ ہے کہ میں تیار لیٹ ہونا شروع ہوتا ہے, یا دیر آر سم ادر ریزن. سو واٹ از دا پرابلم, ان فیکٹ فرسٹ اسٹیپ آف اسٹریس مینجمنٹ. کیا میں کسی اور چیز کو تو نہیں مسئلہ سمجھ رہا ہوں. اب جیسے لیٹ آنا مسئلہ, اس کے پیچھے کیا ریزن ہے, وہ ہے اصل مسئلہ. میری آنکھ نہیں کھلتی, میں الارم نہیں لگاتا, میں یہ نہیں کرتا, میں وہ نہیں کرتا. اصل مسئلہ کیا ہے, یا میں گھر جلدی نہیں نکلتا گھر سے, میں 11th آور پر تیاری کرنا شروع کرتا ہوں. تو اصل رائٹ آئیڈینٹیفیکیشن آف یور اسٹریس, کہ جہاں سے آپ کو لگ رہا ہے کہ اوریجنیٹ ہو رہا ہے اسٹریس, اس پہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کریں. پھر اسٹیپ 2 پر آپ نے کوئی بیسٹ مینجمنٹ یا آلٹرنیٹیوز ڈھونڈنے ہیں کہ پاسبلٹیز کیا ہیں, میں کیا امپلیمنٹ کر سکتا ہوں. اچھا, میں جلدی سو جاؤں تو جلدی اٹھوں, اسی ایگزامپل کو ہم لیتے ہیں, جلدی اٹھوں گا تو اس پرابلم کو سالو ہو جائے گی. اچھا, میں الارم لگا لوں. اچھا, میں گھر سے جلدی نکلوں. تو کوئی 4-5 آپشنز جو ہیں وہ آپ اپنی ٹول کٹ میں رکھیں. نمبر 3, بیسٹ ون کو سلیکٹ کریں اور امپلیمنٹ کر دیں. ٹھیک ہو گیا. جب آپ نے امپلیمنٹ کر دی, پھر کیا ہوگا, نمبر 4 پہ ایویلویٹ کرنا. کیا اس کے ڈیزائرڈ ریزلٹس آ رہے ہیں یا نہیں. آ رہے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, نہیں آ رہے تو دیر از اے نیڈ ٹو چینج یور
स्टेप 2 पे यानी मेथड 2 पे जाएंगे, जिस पे हमने वो जो ऑल्टरनेटिव ढूंढे थे उसमें से फिर कोई और सेलेक्ट करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। सही। सो ये तो फौरी तौर पर स्ट्रेस मैनेजमेंट है। अच्छा, नंबर 2, स्ट्रेस मैनेजमेंट में समटाइम ये तो किसी प्रॉब्लम रिलेटेड, अगर स्ट्रेस है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सही। अगर गुस्से का इजहार आप स्ट्रेस में करते हैं तो वहाँ पर फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट आपको गाइड करता है कि फर्स्ट स्टेप इज़ टू रीस्टेट योर बॉडी। पहले नंबर पर आपने अपने आप को काम डाउन करना है, देन फिर वो जो स्टेप हमने पहले डिस्कस किया उस पर जाना है। सो मेक श्योर, बिकॉज हम फिज़िकल सिम्टम्स की बात बार बार स्ट्रेस में करते हैं क्योंकि इमोशंस, एनर्जी, ये सारी चीज़ें स्ट्रेस में काफ़ी हाईलाइटेड होती हैं। तो अपनी बॉडी को ज़रा रीस्टेट करना बाय डूइंग सम डाइवर्जन। तो फर्स्ट स्टेप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, ये उन स्ट्रेसर्स की मैं बात कर रही हूँ जो आपकी गुस्सा दिलाते हैं, जो हर्ट करते हैं, जो ज़रा तंग करते हैं, फिजिकल एनर्जीज लेकर आपकी लाइफ में आ रहे होते हैं, तो वहाँ पर आपने फिजिकल स्टेट को बेहतर बनाना है। सही। देन फिर स्टेप 2 जो हमने पहले डिस्कस किया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को अप्लाई करना है। राइट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, देन सिलेक्शन, देन इम्प्लीमेंटेशन, देन एवेल्युएशन, देन अगेन इफ़ यू नीड फर्दर इम्प्लीमेंटेशन तो उसको करना है। यानी किसी भी तरह का अगर स्ट्रेस है, उसकी जो भी शिद्दत है, जो भी उसकी नौयत है, उसको अगर हम इन 5 स्टेप्स के थ्रू लेके जाएं तो हम उसे बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अच्छा मिस, एक सोसाइटी का एक मसला है जिसके ऊपर मैं हमेशा बात करता हूँ कि एक तो सेल्फ डायग्नोसिस और दूसरा बहुत बड़ा मसला है नीम हकीम खतरा जान। तो इन दोनों चीज़ों को लेके चलते हुए कुछ लोग अपनी तरफ से मैनेजमेंट कर रहे होते हैं लेकिन वो इनफैक्ट मैनेजमेंट नहीं होती। तो इसके ऊपर हम थोड़ी सी अगर बात करें कि अच्छा हम स्ट्रेस में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आम तौर पे हमारे मुआशरे के लोग ये बहुत ज़्यादा करते हैं और वो नहीं होनी चाहिए, मेल मैनेजमेंट के ऊपर बेसिकली। देखिए जैसे ड्रग्स की बात हमने पहले की ना, तो ड्रग्स बिल्कुल भी स्ट्रेस का सही मैनेजमेंट नहीं है। सही। वक्ती तौर पर आपको ज़रूर वो हेल्प करती हैं, मतलब क्विक फिक्स के तौर पर आपको ज़रूर वो हेल्प करती है, लेकिन ड्रग्स जो है ये मेल मैनेजमेंट है। गुस्सा मेल मैनेजमेंट है, गुस्सा करने से स्ट्रेस कभी हल नहीं होता। आइसोलेट हो जाना अवॉइडेंस मेल मैनेजमेंट है कि आप अवॉइड ना करें। स्ट्रेस के बारे में कोई ऐसा इम्प्रेशन रखना कि या ऐसा कोई परसेप्शन रखना कि ज़िंदगी में कभी स्ट्रेस हो ही ना, ये भी ठीक नहीं है, ये भी मेल मैनेजमेंट ही है कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है। सो हर वो चीज़ मेल मैनेजमेंट में इंक्लूड होगी जो कि रिजल्ट्स नहीं लेकर आती है। सही, बिल्कुल जो चीज़ रिजल्ट्स नहीं लेकर आ रही है तो वो मेल मैनेजमेंट में ही इंक्लूड होगी। अब वो चाहे अवॉइड करना है, चाहे वो गुस्सा करना है, चाहे वो रोना है बहुत ज़्यादा बार बार, चाहे वो रूमिनेट करना है, चाहे वो नेगेटिविटी को फैलाना है, डिस्प्लेस करना है, आपकी प्रॉब्लम का, आपके स्ट्रेस का कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है तो वो मेल मैनेजमेंट ही है, यानी वो ठीक तरीका का बहरहाल आपकी लाइफ में नहीं है। और मिस्टर ड्रग्स के हवाले से कि ये हम उसे इस तरह से कह सकते हैं जैसे आसमान से गिरा और खजूर में अटका। अगर आप ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं स्ट्रेस में तो आप अपने आप को डबल स्ट्रेस में मेरा ख्याल है लेके जा रहे हैं। एक वो स्ट्रेस जो आपके अंदर किसी असली रीज़न की वजह से है, और दूसरा स्ट्रेस आप ख़ुद से पाल रहे हैं कि अच्छा अब अगली दफ़ा आपको ये स्ट्रेस भी साथ साथ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे किसी कोलीग के साथ कोई बहुत ज़्यादा अच्छे वर्किंग रिलेशंस नहीं है, तो मेरा जब भी उसके साथ इंटरेक्शन होता है मैं स्ट्रेस में जाता हूँ। एक स्ट्रेस तो ये हो गया, अब अगर मैं उसको ड्रग्स के साथ रिलेट करूँ तो अब दूसरा स्ट्रेस मेरे लिए ड्रग्स हो गई हैं कि अच्छा मैंने अरेंज करनी है या मुझे वो मिलनी है या मैंने कहीं से उनको लेके आना है। तो शायद आप अपने आप को दोहरी अजियत में मुब्तला कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा अजियत में, बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली आपका फिर वो, मैंने जैसे कहा ना कि इट्स अ डिजीज़, तो वो एक डिजीज़ में आप इन्वॉल्व हो जाते हैं। और फिर जो डैमेजेस करती हैं ड्रग्स आपके ब्रेन में, तो उनमें एक ये भी होता है कि सेंसिटिविटी टू स्ट्रेस इंक्रीज हो जाती है। तो जिस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आपने ये कोई फिक्स अपनी ज़िंदगी में लेकर आए, वो चाहे सिगरेट है, चाहे वो हैश है, कुछ भी एनीथिंग, वो फिर और ज़्यादा बढ़ रही है, उसकी सेंसिटिविटी, उसका टॉलरेंस जो है वो और ज़्यादा जो है वो कम होता जा रहा है आपकी ज़िंदगी। और शायद लॉन्गर रन में जाके आपके अंदर ये एक पैरानॉइड किस्म का बिहेवियर भी इंड्यूस कर देता है। आपको ये लगता है कि अच्छा कुछ भी जो हो रहा है वो मेरे ख़िलाफ़ हो रहा है और मेरे बारे में चीज़ें गलत हो रही हैं। तो अगेन एक मरतबा हम बार बार बहुत ज़्यादा ज़ोर दे चुके इस चीज़ के ऊपर कि स्ट्रेस से भागे नहीं,
اسٹریس سے کبھی بھی آپ یہ نہ کریں. ایک وہ مثال ہے کہ اگر بلی آ جائے اور کبوتر آنکھیں بند کر لے تو اس سے بلی واپس نہیں چلی جاتی, خطرہ اسی طرح سے موجود رہتا ہے جس طرح سے خطرہ جو ہے وہ اصل شدت اور نوعیت کے ساتھ ہوتا ہے. مس, چونکہ پروگرام کو سم اپ کرنے کا وقت ہو گیا تو ابھی آج کا ٹاپک ہمارا اسٹریس تھا. اچھا میں اس میں سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, اس میں یہ کہ ہم نے دو جیسے بات کی نا کہ ایک تو وقتی طور پر اسٹریس جب ہماری زندگی میں آتا ہے تو ہم نے اس کو کوپ اپ کیسے کرنا ہے. سیکنڈ, کیا ہم آج کریں اور ہمارے لائف میں اسٹریس مینجمنٹ کوئی پرابلم رہے ہی نا. بالکل, مطلب ناؤ دس از دا گڈ نیوز ان فیکٹ آئی تھنک کہ ہم آج کیا کریں کہ ہماری زندگی میں اسٹریس سے ہم بھاگنے کی بجائے, گھبرانے کی بجائے ہم فرنٹ پر آ کر اس کو ایکسیپٹ کریں اور اس کو کوپ اپ کریں. وہ ہمیں ایگزیکٹو اسکلس دیتی ہیں, وہ لائف اسٹائل ہمیں ایگزیکٹو اسکلس دیتی ہیں, کیونکہ ایگزیکٹو اسکل ایگزیکیوشن پر پریپیئر کرتی ہیں ہمیں کہ وہ کیسے. دیکھیں ہم سب کو پتہ ہے کہ پرابلم کا سلوشن کیا ہوتا ہے, لیکن ہم میں سے بہت کم لوگ اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. اسٹریس کی ریفرنس میں جو ایگزیکٹو اسکل, ویسے تو ساری ایگزیکٹو اسکل ہی آپ کو اگر اپنی زندگی میں آپ بہتر کرتے ہو اس کو تو وہ ہیلپ کریں گی, لیکن خاص کر کے اسٹریس ٹالرنس کا جو ایگزیکٹو اسکل ہے, جو بائی دا ڈیفینیشن ہے the ability to thrive in stressful situation, which means کہ آپ کا stress tolerance increase کر دیتی ہیں. اتنی یہ کوئی ایک شاندار سی بات ہے کہ آپ کا stress management تو آپ اپنی بہتر کرتے ہی کرتے ہو کہ آپ کی لائف میں اس طرح کا ایک ایسی چیز آ جائے کہ جس میں آپ اپنی لائف میں stress کو tolerate کر سکیں زیادہ سے زیادہ. اور یہ بالکل بھی مشکل بات نہیں ہے. اسٹریس ٹالرنس اگر ہم نے ایز این ایگزیکٹو اسکل ہمیں امپروو کرنا ہے تو اس میں وہ 4-5 چیزیں ہمیں گائیڈ کرتے ہیں جو آج ہم اپنی لائف میں لے کر آئیں تو ان دا لانگ رن ہمارا اسٹریس ٹالرنس بھی انکریز ہوگا اینڈ اوور آل لائف اسٹائل بہت بہتر ہوگا. یعنی ایک تیر سے کوئی 5-6 شکار ہو جائیں گے. سو اس میں کرنا کیا ہے, اس فورم پر آپ ہمارے ویورز یہ بات فریکوینٹلی ڈفرینٹ پروفیشنل سے سنتے ہوں گے کہ اپنی نیند کا خیال رکھنا, یہ ہمارے اندر اسٹریس ٹالرنس کو بہتر بناتا ہے. اپنی نیند کا خیال رکھنا, اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا. ڈائٹ سے مراد میری یہ ہے ٹائم پر کھانا, صحیح بیلنسڈ کھانا, اور ہیلدی جو ہے وہ ہمیں وہ چیز کھانا, کیلوری کے اکارڈنگلی کھانا, کیلوری کاؤنٹ کر کے کھانا, اور ایک بیلنسڈ ڈائٹ جس میں ویجیٹیبلز بھی ہیں, پروٹین, یعنی ہر چیز ہے, کسی بھی چیز کی ایکسیس نہیں ہے. ٹائمنگس کی پرٹیکولرلی میں نے بات یہ کی ہے کہ ہمارے ہاں 2:30 بجے 3 بجے, ابھی تو خیر رمضان کی وجہ سے یہ روٹین سم ٹائم خراب ہو جاتی ہے, لیکن اپارٹ فرام دا رمضان آپ دیکھیں کہ 2:30 بجے 3 بجے ڈلیوریز ہو رہی ہوتی ہیں. اب ایک بندہ 2-2:30 بجے کھائے گا تو وہ سوئے گا کس وقت, ٹھیک ہے. بالکل. سو نمبر 2 اپنی ڈائٹ کو بیلنس کریں, ٹھیک ہے. نمبر 3 اپنی لائف میں باڈی لمٹس کو ایکسپینڈ کریں, وچ مینس اپنی لائف میں واک اینڈ ایکسرسائز کو ضرور رکھیں. واک کے بے شمار فائدے ہیں, ایکسرسائز کے بے شمار فائدے ہیں. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمارے اندر اچھی فیلنگس کو کریٹ کرتا ہے, یعنی ایسے ہارمونس کو ریلیز کرتا ہے جو ہمیں اچھا فیل کرواتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. نمبر 4 اپنے ریلیشن شپ پر پوری طرح سے توجہ دینا, ناراضگیاں نہیں پالنا, لڑائیاں نہیں کرنا. یہ 4تھ ون ہے جو اسٹریس ٹالرنس کو, نو فائٹس کا ویلیو اپنی زندگی میں لے کر آنا, ٹھیک ہے. بہتر سوشلائز کرنا, صحیح. سب سے امپورٹنٹ چیز جو 5th ون ہے, اپنی پرسیپشن کو چینج کرنا. یہ ہمیں کچھ آج کرنا پڑے گا. جو پروگرام کے شروع میں بات کر رہی تھی کہ ڈاکٹر صاحب کے ریفرنس میں کہ انہوں نے کہا کہ ہم نظریات میں بہت ذرا پسماندہ ہے, سو ہمیں اپنے نظریات کو چینج کرنا پڑے گا. جو ہم یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اسٹریس ہونا ہی نہیں چاہیے, تو اس میں ہم یہ نظریہ رکھ سکتے ہیں کہ ہاں میری زندگی اسٹریس فری ہو نہیں سکتی ہے, مجھے سینسیشنل سیکر بننا ہے, وچ مینس کہ مجھے اسٹریس میں تھرائیو کرنا سیکھنا ہے. دیکھیں اسٹریس ٹالرنس میں ایک ٹرمینالوجی ہم یوز کرتے ہیں, رولنگ ود دا پنچز. اب رولنگ ود دا پنچز کا مطلب کیا ہے, یہ ایک باکسنگ کی ٹرمینالوجی ہے کہ جو باکسر ہوتا ہے تو وہ جب رنگ میں آتا ہے تو وہ پنچز مار بھی رہا ہوتا ہے اور اس سے بچ بھی رہا ہوتا ہے. تو اسٹریس کی مینجمنٹ اگر ہم نے سمجھنی ہے تو اس فینومینا کو سمجھیں کہ ہمیں پنچز مارنے بھی ہیں, یعنی اپنی لائف میں آگے بھی بڑھنا ہے, آنے والی اسٹریسفل سچویشن سے ہار نہیں مانگنی ہے, آگے بڑھنا ہے ہمیں, اور پھر ہمیں اپنے آپ کو سیف کر کے آگے بڑھنا ہے. یہی وہ کر رہا ہوتا ہے نا, باکسر سیف بھی کر رہا ہوتا ہے اور وقت آنے پر بھی جو ہے فائٹ بیک بھی کر رہا ہوتا ہے. سو رولنگ ود دا پنچز
کا کانسیپٹ جو ہے جو سینسیشنل سیکر ہے، سو یہ ہماری پیراڈائم کو شفٹ کرتا ہے کہ اسٹریس آبویس بات ہے، ہم اگر زمین پر رہتے ہیں، اس پلانٹ پر رہتے ہیں، انسان ہے، تو اسٹریس ہماری زندگی میں ہوگا. سو انسٹیڈ آف تھنکنگ کہ ہماری زندگی میں اسٹریس ہو نہ، یہ بھی نکال دوں، یہ بھی کر دوں، یہ بھی کر دوں، ریسیو کریں، ایکسیپٹ کریں اور اپنے آپ کو پریپیئر کریں. جی ناظرین، جس طرح سے آپ نے اس پورے پروگرام کو سنا اور جس میں ہم نے اسٹریس اور اس کی مینجمنٹ کے اوپر بات کی، ایک چیز چونکہ ہم پروگرام کو سم اپ کرنے کی طرف جا رہے ہیں اور ٹائم کنسٹرینٹ کی وجہ سے ہمیں اس کو ختم کرنا ہوگا، ہم جہاں پہ ایگزیکیوشن کی بات آتی ہے تو ہم بہت زیادہ ان چیزوں کو ایگزیکیوٹ نہیں کر رہے ہوتے جو ہم ڈفرینٹ جگہوں سے سن رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے انسان ہونے کے ناطے اپنے کمفرٹ زون میں سے باہر آنا ایک مشکل چیز ہوتا ہے ہمارے لیے. کیا غصہ آنے پر چیز توڑنا یہ پہلے دن سے ہی ہم نے نہیں سیکھا تھا، ہم نے آہستہ آہستہ اس چیز کو سیکھا. جب ہم نے ایک نیگیٹو چیز کو سیکھ لیا ہے تو اسی طرح سے ہمارے لیے ایزی ہے کہ ہم ایک پازیٹیو چیز کو بھی سیکھیں، اور جب ہم اس کے اوپر کام کرنا شروع کرتے ہیں میرا خیال ہے تو چیزیں آٹومیٹیکلی جو ہے وہ ہمارے رسپانسز میں شامل ہوتی جاتی ہے اور ہمارا رسپانس آٹومیٹک ہو جاتا ہے. آج اگر مجھے غصہ کرنے پر میرا دل چاہتا ہے کہ میں کوئی چیز توڑ دوں تو تھوڑی سی محنت کرنے پر میں یہ رسپانس بھی سیکھ سکتا ہوں کہ اگر مجھے غصہ آ رہا ہے تو میں اس کے اندر اپنے آپ کو تھوڑا سا کہیں پہ ڈائیورٹ کروں اور اس سچویشن میں سے باہر نکلنے کی کوشش کروں جس طرح سے مس نے بات کی. اگر میں نے یہ سیکھا ہے کہ کوئی اگر سٹریس ہے تو میں بجائے کہ اس کو اوائڈ کروں، میں یہ بھی سیکھ سکتا ہوں کہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے اس کے اوپر بات کر کے مجھے اس کو فیس کر کے اس کو سارٹ آؤٹ کر لینا چاہیے. تو ناظرین، ایک مرتبہ پھر میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم سے جتنے بھی پروگرام کیے جاتے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک صحت مند معاشرے کی طرف جائیں اور ہم ایک بہتر معاشرے کی طرف جائیں. ہم چیزوں کو سمجھ سکیں کہ جو ہمارے بیہیویئرز ہیں ان دا اینڈ ان دا بیک ان کے پیچھے ریزنز کیا ہوتی ہیں. ایگزیکٹو سکلز کے پروگرام سے ذکیہ ہاشمی کو اور مس شمائلہ بطول کو اجازت دیجیے. امید ہے کہ ہم سٹریس اور اس کے مینجمنٹ، اس کے فیکٹرز، اس کی تمام تر جو کانسیکوینسز ہیں، اس کی جو جینیٹک پری ڈسپوزیشن اور اس سے ریلیٹڈ بہت سارے جو اس کے ٹاپکس ہیں، ہم آپ کو سمجھانے میں کامیاب رہے. آپ سب کا بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.